तहज्जुद की नमाज, जिसको सलातुल लैल भी कहते हैं, रात की नमाज, ये बड़ी अजीम नेमत है। कहने को तो ये फर्ज या वाजिब नहीं है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर रहमत और शफकत करते हुए इसको फर्ज करार नहीं दिया कि हर आदमी के जिम्मे लाजिम हो कि वो जरूर तहज्जुद पढ़े और जरूर रात की नमाज पढ़े। अगर ऐसा कर देते तो हम जैसे कमजोर लोग पता नहीं कहां जाते। अल्लाह ताला ने फर्ज लाजिम तो नहीं किया, लेकिन सुन्नत बनाया इसको, और सुन्नत भी ऐसी है कि इसके जरिए जो बातिन के मदारिज तय होते हैं और उसके जरिए जो इंसान की रूहानी तरक्की होती है वो किसी और अमल में शायद नहीं। अल्लाह ताला ने रात की तारीकी में नमाज पढ़ने और अल्लाह ताला के साथ राबता जोड़ने में जो तासीर रखी है वो अजीब व गरीब, और कोई दूसरा अमल उसकी हमसरी नहीं करता। इन्ना नाशियतल लैल हिय अशद्दु वक़अन व अक़वम क़ीला। रात का वक्त होता है, दिन के वक्त में इंसान अपने दुनिया के काम धंधों में लगा हुआ है, दिल कहीं है, दिमाग कहीं है, ख्यालात मुंतशिर हैं, और कभी कोई बीच में हायल हो गया, कभी कोई बीच में हायल हो गया, ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन रात की तारीकी में जब अल्लाह जल्ल जलालुहु से राबता जोड़ा जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त खुसूसी फज़्ल व इनाम है। एक हदीस में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रात का 1/3 हिस्सा गुजर जाता है तो अल्लाह जल्ल जलालुहु आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और उनकी तरफ से ये ऐलान आम होता है कि है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला जिसकी मैं मग़फ़िरत करूं, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला जिसको मैं रिज़्क़ दूं, है कोई जो मुब्तलाए आज़ा हो, मुसीबत में मुब्तला हो, जिसको मैं आफियत अता करूं। अल्लाह जल्ल जलालुहु की तरफ से ये ऐलान हो रहा होता है पहले 1/3 रात गुजरने के बाद मुसलसल ये ऐलान अल्लाह ताला की तरफ से जारी रहता है सुबह। तो गोया अल्लाह जल्ल जलालुहु की खुसूसी रहमत मुतवज्जह होती है इन औकात में अपने बंदों की तरफ, और जो बंदे उस वक्त में अल्लाह जल्ल जलालुहु से अपना राबता जोड़ते हैं और ताल्लुक कायम करते हैं वो अल्लाह ताला की इन रहमतों के सजावार होते हैं। बड़ा कीमती वक्त है जो अल्लाह तबारक व तआला ने ये रखा है, और इस रात की नमाज में बड़ी ही अजीम फजीलत रखी है। और आप सहाबे किराम को क्योंकि नमाज फर्ज नहीं थी, तहज्जुद की नमाज फर्ज तो थी नहीं कि आप उसकी फराइज की तरह ताकीद फरमाते, लेकिन तरगीब देते थे रात की नमाज। चुनांचे एक हदीस में आता है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हजरत फारूक आज़म के साहबजादे हैं, ये अपना वाक़या बयान करते हैं कि मैं देखता था कि बहुत से लोग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अपने ख्वाब बयान किया करते थे। फजर के बाद जब हुजूर तशरीफ फरमा होते मस्जिद में तो लोग आकर बयान करते हैं कि या रसूलल्लाह मैंने आज रात में यह ख्वाब देखा, आज रात में यह ख्वाब देखा। और बाद औक़ात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन ख्वाबों की ताबीर भी बयान फरमाते थे कि इस ख्वाब की ये ताबीर है, इस ख्वाब की ये ताबीर है। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मेरे दिल में भी आरज़ू पैदा हुई कि मैं भी कोई ख्वाब देखूं और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी ताबीर मालूम करूं। लेकिन मेरी नींद ऐसी थी कि मुझको ख्वाब नहीं आते थे नींद में, लेकिन तमन्ना ये होती थी कि जैसे और लोग ख्वाब बयान कर रहे हैं कि मैं भी बयान करूं और मेरी ताबीर हुजूर अलैहिस्सलाम अता फरमाए। तो फरमाते हैं इसी तमन्ना में एक रात में सोया तो मैंने ख्वाब देखा, और उस ख्वाब की तफसील उन्होंने रिवायत में बयान की कि ये देखा। खुलासा ख्वाब का यह है कि 2 फरिश्ते जैसे आए और मुझे ले गए, और एक रस्सी थी वो आसमान की तरफ जा रही थी, और
انہوں نے مجھ سے کہا فرشتوں نے کہ تم اس رسی کو پکڑ کے اوپر چڑھ جاؤ. یہ خواب میں نے دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج مجھے موقع ہوا ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب بیان کروں اور اس کی تعبیر دوں. لیکن براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خواب بیان کرتے ہوئے مجھے کچھ جھجک سی ہوئی کہ خود بیان کروں. ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو میں نے ان سے ذکر کیا کہ میں نے آج رات یہ خواب دیکھا ہے اور تمہیں اگر کسی وقت موقع ملے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب بیان کر کے آپ سے تعبیر معلوم ہو اس کی. تو کہتے ہیں حفصہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا خواب بیان کیا. بعد میں نے ان سے پوچھا کہ کیا جواب دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو حفصہ نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا خواب بیان کیا تھا تو اس خواب کو سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم الرجل عبداللہ ابن عمر. دو جملے فرمائے. ایک جملہ یہ کہ عبداللہ ابن عمر بڑا اچھا آدمی ہے، عبداللہ ابن عمر بڑا اچھا آدمی ہے. اور دوسرا جملہ فرمایا لو کان یصلی من اللیل، کاش کہ وہ رات کو بھی نماز پڑھا کرے. اچھا آدمی ہے لیکن کاش کہ وہ رات کو بھی نماز پڑھا کرے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اس وقت تہجد کی نماز پڑھنے کا عادی نہیں تھا، رات کو پڑھتا نہیں تھا. لیکن جس دن سے میں نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا کہ عبداللہ بن عمر اچھا آدمی ہے، کاش کہ وہ رات کو نماز پڑھا کرے، تو اس دن سے الحمدللہ کبھی تہجد فرض اور واجب نہیں، اس واسطے اس طرح کا حکم تو نہیں دیتے جیسے 5 نمازوں کا، لیکن ترغیب دیتے. چنانچہ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکثریت رات کی نماز کی عادی تھی. اور قرآن کریم نے رات کی نماز پڑھنے والوں کی بڑی تعریف فرمائی. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. سورہ مزمل پوری اسی رات کی نماز کے لیے نازل ہوئی ہے. تو یہ ہے بڑی عظیم نعمت. اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنا چاہتا ہو، اپنی اصلاح چاہتا ہو، اس کے لیے یہ یوں سمجھو کہ تقریباً ضروری جیسے اعمال میں سے ہے کہ رات کی نماز کا کچھ حصہ وہ پائے، کم از کم اس کا عادی بنے. البتہ حضرت والا نے جو یہاں پر بات ارشاد فرمائی ہے وہ ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کا آسان طریقہ حضرت نے بتایا. نماز تہجد کی اصل وقت تو ہے آخر شب، آخری رات کا جو رات کا جو آخری حصہ ہے وہ افضل وقت ہے تہجد کا. بلکہ فقہاء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ اگر رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو دوسرا تہائی حصہ یہ افضل ترین وقت ہے کہ آدمی اس وقت میں تہجد پڑھے، پھر چاہے بعد میں سو جائے اور پھر فجر کے لیے اٹھے. اور اگر رات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو آخری حصہ جو ہے وہ زیادہ افضل ہے تہجد کے لیے. تو اصل بات یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو آخر شب میں بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کرے. لیکن ایک حدیث ہے جو معجم طبرانی میں مروی ہے، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا بد من صلاۃ باللیل ولو حلب شاہ، کہ رات کے وقت میں کچھ نماز پڑھنا ضروری ہے. ضروری ہونے کا معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کے لیے اور اپنی اصلاح کی خاطر آدمی کو ضروری ناگزیر ہے کہ وہ رات کے اندر کچھ نماز پڑھے. اور فرمایا ولو حلب شاۃ، چاہے وہ اتنی ہی دیر کیوں نہ ہو جتنی دیر میں ایک بکری کا دودھ دویا جاتا ہے. بکری کا دودھ اگر دوئے تو بہت زیادہ وقت نہیں لگتا اور جلدی دوہا جاتا ہے کیونکہ دودھ کم ہوتا ہے بکری کا گائے اور بھینس کے مقابلے میں. تو مطلب جتنی دیر میں بکری کا دودھ دویا جاتا ہے اتنا ہی کیوں نہ ہو
لیکن نماز رات کی نماز فرمایا لا بد من صلاۃ باللیل، ضرور ہونی چاہیے اور کسی مومن کو وہ چھوڑنی نہ چاہیے۔ پھر آگے فرمایا، یہ حدیث ہی کا حصہ ہے کہ وما کان بعد صلاۃ العشاء فهو من اللیل، کہ نماز عشاء کے بعد جو بھی نماز پڑھی جائے وہ صلاۃ اللیل میں داخل ہے، تہجد کے میں کے مفہوم میں داخل ہے، جو عشاء کے بعد جو بھی نماز پڑھی۔ اس میں اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے کمزوروں کے لیے یہ آسانی کا راستہ تجویز فرما دیا کہ اگر سونے کے بعد اٹھنا مشکل ہو رہا ہے تو اول شب میں نماز عشاء پڑھنے کے بعد بھی اگر کچھ نماز تہجد کی نیت سے صلاۃ اللیل کی نیت سے پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ تہجد اور صلاۃ اللیل کی برکات سے محرومی نہیں ہوگی۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ آدمی کو کوشش تو پوری یہ کرنی چاہیے کہ آخر شب میں اٹھ جائے، لیکن اگر اس کی عادت نہیں پڑی یا کوئی عارض درپیش ہے تو نماز عشاء کے بعد اور وتر سے پہلے اور عشاء کے بعد کچھ رکعتیں پڑھنے کا معمول بنا لے، بنیت تہجد بنیت صلاۃ اللیل۔ وہ تو روزانہ پابندی سے پڑھے، ساتھ ہی کوشش کرتے رہے کہ آخر شب میں بھی آنکھ کھل جائے، اور آخر شب میں آنکھ کھل جائے تو پھر اس وقت میں جتنی توفیق ہو اس وقت میں پڑھ لے، اور اگر فرض کرو آنکھ نہ کھلی تو کم از کم عشاء اور وتر کے درمیان جو نماز پڑھی ہے وہ صلاۃ اللیل تہجد کے حکم میں انشاءاللہ لکھی جائے گی، اور تہجد اور صلاۃ اللیل کی برکات سے مکمل محرومی نہیں ہوگی۔ تو یہ کام تو بھائی ہر مومن کو کرنا ہی چاہیے کہ عشاء اور وتر کے درمیان کچھ رکعتیں پڑھ لے تہجد کی نیت، 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، جتنی توفیق ہو اتنی پڑھ لے، اور پھر کوشش ساتھ میں یہ بھی رکھ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر اکتفا کر کے بیٹھ جائے، بلکہ اپنی یہ کوشش جاری رکھے کہ آخر شب میں بھی میں اٹھوں، اور جب اٹھ جائے تو اس وقت کی نماز بھی ادا کرے۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ یوں تو نماز تہجد کے لیے کوئی خاص تعداد اس طرح کی مقرر نہیں ہے کہ بھائی اتنی ہی پڑھنی ہے، ضرور جتنے بھی موقع مل جائے، 2 پڑھ لے، 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، 10 پڑھ لے، 12 پڑھ لے، سب جائز ہے، اور اس میں سے کچھ اول شب میں پڑھ لے، کچھ آخر شب میں پڑھ لے، یہ بھی جائز ہے۔ اور البتہ وتر کا حکم یہ ہے کہ اگر آخر شب میں اٹھنے کا پکا یقین ہو تب تو وتر آخر شب میں پڑھنے چاہیے، اور اگر پکا یقین نہیں ہے، پتہ نہیں کہ میری آنکھ کھلے گی کہ نہیں کھلے گی، تو پھر وہ وتر اول رات ہی میں پڑھ لینے چاہیے۔ پھر اگر فرض کرو آنکھ کھل گئی تو دوبارہ وتر دہرانے کی ضرورت نہیں، صرف تہجد کی نماز پڑھ لے، یہ بھی کافی، لیکن اس طرح عادت ڈالنے کی ضرورت۔ اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ آخر شب میں اٹھنے کی کوشش کرے، اس کے لیے حضرت والا نے ایک اور ہمارے حضرت والا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب یہ مزاج تھا کہ کمزور سے کمزور اور بے ہمت سے بے ہمت آدمی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ نسخہ تجویز فرما دیتا، کہ کوئی یہی نہیں کہ کوئی باہمت بڑا طاقتور اور مضبوط آدمی ہو تو وہی عمل کر سکتا ہے، نہیں، جو کمزور ہیں، بے ہمت ہیں، ان کے واسطے بھی کوئی نہ کوئی آسان نسخہ ایسا تجویز فرما دیتے تھے کہ عمل کر لے تو انشاءاللہ اس کا کچھ نہ کچھ نفع ان کو ہوتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا جن لوگوں کی کو آخر شب میں اٹھنے کی عادت نہیں ہے تو وہ ایک کام کر لیں، فرما دیتے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات کو سوتے سوتے کسی نہ کسی وقت آدمی کی آنکھ کھل جاتی ہے، کبھی قضاء حاجت کے لیے پیشاب وغیرہ کی ضرورت پیش آ گئی، کبھی ویسے ہی آنکھ کھل گئی تھوڑی دیر کے لیے، فرماتے ہیں کہ اس جب کہ آنکھ کھل گئی تو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے بستر پر بیٹھ جاؤ۔ یا تو میں نہیں کہتا کہ جاؤ جا کے وضو کرو نماز پڑھو، لیکن ابتدا میں جب آنکھ کھلی تو تھوڑی دیر کے لیے بستر پر بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر یہ سوچو کہ یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے
اعلان عام ہو رہا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جس کی میں مغفرت کروں، تو یہ تصور کر کے تھوڑی دیر کے لیے دعا کر لوں بیٹھ کے. ایک تو اپنی مغفرت کی دعا کر لوں، اور دوسرے اس بات کی دعا کر لو کہ یا اللہ مجھے تہجد میں آخر شب میں اٹھنے کی توفیق نہیں ہو رہی، اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ توفیق عطا فرما دیجیے. فرمائیے دعا کرو، پڑھ کے سو جاؤ. حضرت فرماتے ہیں اگر اتنا ہی کر لو تو جو آدمی یہ کام کر لے گا پابندی سے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو توفیق ہوگی اور ضرور ہوگی انشاءاللہ، اگر پابندی سے یہ کام کرے. تو ہمارے حضرت والا حضرت علمت صلی اللہ تعالیٰ سے رو فرماتے تھے کہ حقیقت کا مزاج یہ تھا کہ وہ لوگوں کو لانے کے لیے آسان سے آسان تجویز بتاتے تھے. جیسے دانہ ڈالا جاتا ہے نا جانور کو، تو اس طریقے سے دانہ ڈالتے تھے. اور تجربہ یہ ہے کہ جو شخص یہ کام کر لے گا پابندی سے، جب بھی آنکھ کھلے بیٹھ جائے چند لمحے کے لیے دعا مانگ لے اللہ تعالیٰ سے، انشاءاللہ وہ تہجد کی برکات سے محروم نہیں رہے. ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں یہ جو انسان کا نفس ہے نا، اس نفس کو قابو میں کرنے کے لیے کبھی کبھی اس کے ساتھ تدبیر سے کام لینا پڑتا ہے. اور پھر اپنی مثال دینے لگے، حضرت والا اپنی مثال دینے لگے. یہ آخر دور کی بات ہے جب عمر زیادہ ہو گئی تھی، 80 سال سے زیادہ متجاوز ہو گئے تھے. اور جب سے حضرت والا سے حضرت علمت قدس اللہ تعالیٰ صدر سے تعلق ہوا تھا تو ماشاءاللہ تہجد کے عادی تھے، اور 2 گھنٹے کے اذکار تمام 2 گھنٹے مسلسل اذکار میں صرف فرماتے تھے. تو پھر فرمانے لگے کہ رات میری جب تہجد کے وقت میں بیدار ہوا تو طبیعت میں بڑی کشمکشاہٹ تھی، سستی، طبیعت تھکی ہوئی تھی اور اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا. یہ میں بات کر رہا ہوں جبکہ 80 سال سے عمر متجاوز ہو چکی تھی، جوانی کی بات نہیں ہو رہی ہے، بڑھاپے میں بھی 80 سال سے زیادہ عمر. تو بڑھوانے لگے کہ طبیعت میں کشمکشاہٹ پیدا ہوئی اور دل نے یہ کہا کہ بھئی تمہاری طبیعت خراب چل رہی ہے، کمزور ہو، تھکے ہوئے ہو، نیند بھی ضروری ہے صحت کے لیے، اگر نیند پوری نہ ہوئی تو بیماری ہونے کا اندیشہ ہے. تو ایسے میں تہجد کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، لہذا اگر ایسے حالت میں چھوٹ جائے تو کیا مزاح. یہ طبیعت میں خیال وارد ہوا. تو جب یہ خیال آیا تو میں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، واقعتاً تہجد کوئی فرض واجب نہیں ہے اور کوئی ضروری نہیں کہ آدمی اس حالت میں بھی جبکہ کمزور ہے، بوڑھا ہے، ضرور کرے. لیکن میں نے کہا کہ دیکھو یہ رات کا وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا منادی آواز لگا رہا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کرنے والا جس کی مغفرت کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو رزق دوں. تو اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ہو رہی ہے تو یہ اچھا نہیں لگتا کہ بستر پر پڑا رہوں. چلو ایسا کرو، نماز نہ پڑھو، اٹھ کے بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کے تھوڑی سی دعا کرو. تو کہتے ہیں یہ خیال لا کر میں بیٹھ گیا، میں نے بٹھا لیا اپنے آپ، یہ خیال لا کر دعا کرنی شروع کر دی. جب دعا کرنی شروع کی تو پھر میں نے کہا کہ بھائی یہاں تک تو آ گئے، دعا کرنی شروع کر دی، تو یہ دعا بغیر وضو کے کر رہے ہو تو ذرا سا آگے بڑھ کے وضو کر لو. تو وضو کر کے اگر دعا کرو گے تو اس میں زیادہ برکت ہوگی. نہ پڑھنا نماز، لیکن وضو کر کے دعا کر لو. یہ دل کو سمجھایا اور جا کر میں نے وضو کر لیا. وضو کر کے دعا کرنے بیٹھ گئے. تو پھر بعد میں دل کو کہا کہ یہ جہاں بستر پہ بیٹھ کے کر رہے ہو مصلی پہ بیٹھ کے کر رہے یہ دعا. تو کرنے لگے میں مصلی پہ جا کے جب پہنچا تو بس اللہ اکبر کر کے نیت مارو جلدی سے. تو فرمایا کہ انسان کو اپنے نفس کو اس طرح بہلانا پڑتا ہے تب جا کر وہ قابو آتا ہے. جس طرح وہ تمہیں چکر دیتا ہے اور وہ تمہیں بہکاتا ہے تو تم بھی اس کو چکر دو اور تھوڑا سا اس کو بہلا کر لے جاؤ، تھوڑا سا آگے بڑھو. اور تجربہ یہ ہے کہ جب آدمی
اپنے نفس کو اس طرح قابو کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہو. تو بھائی حضرت والا یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی اگر فرض کرو آخر شب میں